मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। उन्होंने फोन किया, मैं बता रहा हूं ना दीन में तहरीफें कैसे हो रही हैं। कोई भी मुफ्ती आजम बन के कुछ भी फतवा देता फिरे यार। तो कहते हैं एक घर लेना जायज है, बाकी घर लेना जायज नहीं है, क्योंकि एक घर आपकी बुनियादी जरूरत है, इसलिए सूदी कर्जा लेना जायज है। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई इन मुफ्ती आजम साहब से पूछो कि ये बात तो ठीक है कि घर इंसान की बुनियादी जरूरत है, और बुनियादी जरूरत अगर कोई कर्जा बगैर सूद के ना दे रहा हो तो शदीद बुनियादी जरूरत में मजबूरी में बैंक से कर्जा लेने की भी गुंजाइश है, ये भी ठीक है। लेकिन ये कौन सी हदीस में है कि अपना घर होना बुनियादी जरूरत है। लोग रेंट पे जो रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो उनके लिए मोर्गेज पे जाती घर खरीदना जायज नहीं है। ये तो आपने फर्ज कर लिया कि जाती घर का होना, देखो इस्लाम ये मानता है कि रोड पे घर इंसान की बेसिक जरूरत है, लेकिन ये दीवार मेरी जाती हो, ये टाइल मेरी हो, ये लैट्रीन मेरा हो, ये नल का क्या हो, ये मेरा कहां से आपकी जरूरत आ गई, ये कौन सी हदीस में है। तो मैंने कहा भाई अगर आप किराया दे सकते हो, किराए के घर पे हलाल तरीके से रह के, तो आपके लिए मोर्गेज पे घर लेना जायज नहीं है। तो हवस को जरूरतें बनाया हुआ है। मैं कहता हूं ठीक है, आपके पास अल्लाह ने बहुत दिया, आप अपना घर खरीदो, मना नहीं कर रहे, इस्लाम मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको बेसिक जरूरत मत समझो। ये ऐसे ही है जैसे अपनी गाड़ी होना इंसान की बुनियादी जरूरत। ओ भाई कन्वेंस का होना तो बुनियादी जरूरत है। इस जमाने में आपका ऑफिस अगर सदर में है तो पैदल नहीं जा सकते, एक ही दफा जाओगे, उसके बाद घर वापस। अब कोई क्या, पुराने जमाने में चूंकि इतने लंबे, जब मूसा अलैहिस्सलाम यहां से दूसरे मदियन पैदल चले गए थे, तो तुम पटेल पाड़ा पैदल क्यों नहीं जा सकते अपने ऑफिस में। लोग बोल सकते हैं ना भाई, हम उनको ये कहेंगे वो एक दफा जाएगा और एक दफा आएगा, अगले दिन जाने के काबिल नहीं। होना तो बेसिक जरूरत है, लेकिन ये जरूरत W11 से पूरी हो जाती है। ये 4K से 4J से अगरचे बहुत डेंजरस, खतरनाक, रिस्की मामला है, लेकिन इससे ये जरूरत पूरी, बोलो ना, हो जाती है। ये जो हदीस आती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि, बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, सुनने में। तशरीह में मजा नहीं आएगा, मुझे तो आएगा, आपको सुनने में मजा नहीं आएगा तशरीह के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है। मुझे याद दिलाइएगा, मैं 2 फर्क बताने थे कि काफिर में और मुसलमान में फर्क क्या होता है। असबाब वो भी इख्तियार करते हैं और असबाब हम भी, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या, एक मैंने बता दिया, दूसरा रह ना जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, तुम्हें ऐसे रिस्क मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे हुए पेट लौटते हैं। आई बात समझ में? उनको जैसे उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, तुम्हारी भी क्या होंगी, पूरी। लोग ये हदीस सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, यार अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, गाड़ी भी आ जाएगी है भाई, लैंड क्रूजर भी आ जाएगी, क्योंकि हदीस में आता है। अब परिंदे को तो जरूरत नहीं ना लैंड क्रूजर की, इसलिए उसका तस्करा नहीं आ रहा। हमारी तो बुनियादी जरूरत लैंड क्रूजर भी है, हमारी बुनियादी जरूरत 4 शादियां भी है, हमारी बुनियादी जरूरत जो है वो बिजनेस भी है, और ये भी है और वो भी है। तो हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे तो सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये तशरीह नहीं है। तशरीह यही है कि परिंदा अपनी तबई लाइफ पूरी करके जाता है, उसकी सारी बेसिक जरूरतें बोलो पूरी होती हैं, जबकि नजर नहीं आ रही होती, नजर नहीं आ रही। परिंदा जब सुबह घोंसले से उड़ता है, उसको कितना बाजरा चाहिए, उसको तो पूरी एक फीड है उसकी, इतने प्रोटीन चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, कहीं भी बाजरा दाना नजर
نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ، ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام، بولو نا، نر کے لیے مادہ کا، مادہ کے لیے نر کا انتظام. پیر بھی مل جاتے ہیں، ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تعویذ گنڈوں کی ضرورت، چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا ہوتی نہیں ہو، بھائی تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے. تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے؟ کروڑوں کی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی. سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے، انڈوں کا ٹائم آتا ہے. اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں. ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے، چیلوں سے، کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو. اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں، ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے؟ انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا. یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے؟ کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو، اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا. ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈے دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی، اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں چڑوں کے، وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں، جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے، تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے. اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے، تمہارا دماغ خراب ہے. اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا، کل ان کی بھی شادی ہوگی، ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا. اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں؟ چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں. لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر، بولو نا، نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے. اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے، اکیلے، ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا، صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے؟ کم، کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے. بلی نے کھا جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں. ہٹتا نہیں ہوں بھائی، اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا، یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں، قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف، تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں، پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی؟ بولو، پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ، بولو نا، بھرا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو، چاہے اپنے پیسوں سے ہو
چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر, میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں, 2-2, 3-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں, تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہو بیوقوف کیوں, اتنی بڑی پراپرٹی اس کی 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی, اتنی بڑی, تو کیا کرے گا 2-3, کھائے گا کیا اس کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی, آج کھا لو, جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا, جو بچ گئی دوپہر کھانے میں, پھر جو بچ گئی رات کھانے میں. 1 ہفتہ نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے بولو استعمال کر. دیگ کا کام کیا ہے؟ کھانے کا استعمال کیا ہے؟ پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو, ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے؟ ختم. یہ کھانے کا استعمال. مکان کا استعمال کیا ہے؟ رہنا. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے, آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے. آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو, کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان, یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں, ان پہ یہ چیزیں سوٹ بولو نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے, تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو, مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے, مکان کس پہ رہا کرو؟ کرائے پر. دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا, اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے, تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا غرق کروا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا کرایہ دار کیسا بیڑا غرق کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہو. بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد, جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی, اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ, اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو. اپنا مکان بناؤ اس نیت سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو. حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا بیان بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں, تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے؟ ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان, ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. قوم کا مفاد جائے ایک طرف, کچھ بھی نہیں ہوتا, رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ. بات سے بات نکلتی ہے. کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ, کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے؟ محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے. دلیل یہ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا. حوالہ بھی دے دیا حدیث کا. میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ حوالوں سے. کیا ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا. خدا کے بندو, تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ, سفر کے موقع پہ ہے, وہ جہاد کے موقع پہ ہے. جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا, تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے, پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے. وہاں تو پھر سفر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ. تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ. بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا, شدید بھوک لگے, شدید پیاس لگے. کسی کو روزہ زیادہ, میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور
दोपहर गर्मी में गड़ा खोदते हैं, रमजान का रोजा उनके लिए छोड़ना जायज? बोलो नहीं है। उस पे इतना लोगों ने तबसरा किया, इस मुफ्ती को देखो, इसके हाथ में जरा फावड़ा पकड़ाओ, इसको गर्मी में कुआं खोदने पे लगाओ, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे फतवा देता है। फिर ये भी फतवा देगा कि तोड़ना क्या है, जायज है। शायद मैं फतवा दे दूं कि तोड़ना जायज है, लेकिन उस फतवे का शरअन एतबार नहीं होगा, क्योंकि ये फतवा प्यास से मुतासिर होकर दे रहा हूं मैं। ये तो खुद इसकी अलामत होगी, मुफ्ती गलत फतवा दे रहा है, इसको बहुत सख्त प्यास लग रही है, तो इसका फतवा क्या हो गया है? बोलो ना। मुफ्ती भी तो सही बात उसी वक्त करेगा ना जब खुद अजाब में ना आया वो। इंशाल्लाह मैं फिर भी फतवा नहीं दूंगा मैं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि आज जो है ना, कुरान और हदीस की नुसूस को हर आदमी ने कुरानी आयत को अपने ऊपर फिट कर करके अपनी मर्जी पे वो कर रहा है। भाई मजदूर की कौन सी आपने आज से निकाल लिया कि मजदूर रोजा छोड़ सकता है? आप ये कह सकते हैं उसे रोजा बहुत ज्यादा लगता है, तो रोजा तो मेरे भाई किसी को बिल्कुल भी नहीं लगता और किसी को बहुत ज्यादा। जो लोग नॉर्वे में बर्फ में 4 घंटे का रोजा रखेंगे सर्दियों में, उनके रोजे में और जो 18 घंटे के रेगिस्तानों में रोजा रखेंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा? लेकिन सजा दोनों की एक जैसी है। जो शदीद गर्मी का रोजा तोड़ेगा उसको भी 60 रोजे, जो 4 घंटे का दिन हो और सर्दी हो उसमें रोजा तोड़ेगा उसकी भी कितनी सजा है? बोलो 60 रोजे। हाँ, शरीयत में उसूल ये है कि अगर कोई बेहोश होने लगे, मरने लगे, तो मौत से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए रोजा तोड़ना जायज है। उसमें चाहे वो मजदूर हो या वो घर में एयर कंडीशन में आराम से बैठा हुआ हो, उसमें मजदूर और आम आदमी का फर्क नहीं है। तो आज इस नए फतवों ने क्या किया है, रमजान में मजदूरों से रोजे छुड़वा दिए। रमजान में मजदूरों से बोलो रोजे छुड़वा दिए। तो इस्लामी अहकाम याद रखो, एक उसूल बार बार बयान करता हूं, इस्लाम के अहकाम आसान हैं लेकिन उसमें लचक नहीं है। खूब समझ लो, लचक नहीं है। देखो इस्लाम ने ऑर्डर दिया कि नमाज से पहले वुजू करना है, और अल्लाह ने बताया 4 आज़ा धोने हैं। चेहरा जो 4 फर्ज हैं, बाजू और टखनों तक पांव, ये हुक्म दे दिया ना। अब आप कहें कि यार मैं सारी जिंदगी तो वुजू करता आया हूं, आज मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने वुजू भी पूरा कर लिया, थोड़ा सा टखना थोड़ा सा खुश्क रह गया है, मामूली सा, तो चलो सारी जिंदगी तो पूरा ही वुजू किया है और अब मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूं तो टखना थोड़ा सा खुश्क रह गया है, ऐसा भी नहीं पूरा पाँव नहीं धोया, तो चलो इतना क्या है, मार्केट में बोलो चलता है, इतना चलता है यार, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इस पे थोड़ी मेरी ना 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 ना। हदीस में आता है वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, किसी की जरा सी एड़ी वुजू में खुश्क रह गई तो उस पे जहन्नम की आग से अल्लाह जलाएगा उसको। इसलिए कि जब वुजू का हुक्म दे दिया तो इट मीन्स वुजू बोलो ना करना है। जब कह दिया कि 4 आज़ा धोने हैं तो इसका मतलब चारों पूरे पूरे धोने हैं, उसमें एक बाल 1 इंच का कोई फर्क नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? वो करना पड़ेगा आपको। अगर वुजू का पानी नहीं है चंद शर्तों के साथ, तो शरीयत क्या कहती है, मिट्टी पे हाथ मारो तयम्मुम की नियत से, 1 दफा मुंह पे और 1 दफा बाजुओं पे। आप पे गुस्ल फर्ज है ना, एहतलाम हो गया, नाइटफॉल हो गया, गंदगी में लतड़े हुए हैं, पानी नहीं है धोने के लिए, इस्लाम कहता है गुस्ल की नियत से आपने क्या करना है, 1 दफा ऐसे हाथ मारना है यूं, और 1 दफा ऐसे हाथ मारना है, बोलो ऐसे किया गुस्ल की नियत से। अब आप नमाज पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। आपने कहा यार आप ये तयम्मुम भूल गए, या 1 दफा यूं किया आपने, ये वाला भूल गए आप और नमाज पढ़ लिया आपने। अब आप कह रहे हो यार वैसे भी पानी तो वैसे ही नहीं है, ये 1 दफा यूं मारना भूल गया तो क्या हो गया, इससे होता क्या है, ये आप बताओ, ये हाथ यहां फिरने से क्या है, जरासीम मर जाते हैं यहां पे, या यहां कोई अलग से नूर की शुआएं किरणें आना शुरू हो जाती हैं, या फरिश्ते यहां आराम करने आ जाते हैं? मिट्टी ही तो है ना, यूं करना है हाथ, और पत्थर पे तो मिट्टी भी नहीं होती। बाज दफा तयम्मुम ऐसा होता है कि मिट्टी लग भी नहीं रही होती हाथ, तो सिर्फ इतना सर रह गया तो क्या हो गया? कोई स्कॉलर इजाजत देगा कि यार नमाज आपकी हो गई? बोलो ना भाई, कुछ भी नहीं हुआ, ये करने से वाकई कुछ नहीं होता, लेकिन जब इस्लाम ने कह दिया तो अब बहुत कुछ
بولو ہوگا. اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہے. آسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہا کے آؤ, مشکل ہو جاتی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو, یہاں تک دھونا, کتنی پرابلم ہو جاتی یار. اللہ نے کہا یہاں تک آستینیں چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو, گھٹنوں تک. اللہ نے کہا ٹخنوں تک. یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا. کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں, ٹرینوں میں, یار آدمی کیا کرے, مصیبت میں آ جاتا. کتنا آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو کیا کرو, مٹی ہر جگہ میں میسر ہوتی ہے. مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے, پتھر ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. آسان کر دیا. لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں. اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے 2 آسانیاں کر دی. فمن کان منکم مریضا, بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, فقہا کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں, اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا, دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا, اتنی شدید پیاس لگتی ہے. کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے, یار ایسی مجبوری میں کیا ہے, جائز ہے. مجبوری ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں, ہم بچپن میں پڑھا, اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے, روزانہ رکھنا پڑے گا, بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے, نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہے. پھر کریں کیا بھائی, ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا, توڑ, روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے, ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے, روز رکھوایا, دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے. روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ایکچولی ایک وسیع, وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل, میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا, یہ کیا بھائی جان, یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو. یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت کا مطلب نہیں پیاس برداشت نہیں ہو رہی, اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں, شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا, مر نہ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا, نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق. نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں, پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے. دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں, سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے, سائنس پڑھائی ہے, وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے. ارے بھائی تم ساری زندگی سیاست میں رہے, اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے؟ قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار, کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی. اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ دیندار لوگ. وہ کون کر رہے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, بڑی داڑھی ہوگی, پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. تو نے حکمت کہاں سے پڑھی ہے میرے بھائی؟ ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھی, حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے, حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے نہ بھائی. ایک نے تو ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی پناہ, میں نے کہا اس کو تو نام لے کے میں اس کے خلاف لوں, وہ لو بنا رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا. کورونا پہ تحقیق کون پیش کر رہا ہے؟ وہ آدمی پیش کر رہا ہے جو
محلے کا چوکیدار ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ کرونا پہ تحقیق. عمران خان کے بارے میں وہ شخص تبصرہ کر رہا ہے جس نے کبھی نہ اس کے کبھی دوستوں سے ملا, نہ اس کو خارجہ کوئی سفیروں سے ملا ملکوں کے, نا کہ لوگ کہتے ہیں نا اس نے ملکوں کے لیے بڑا کام کیا, تو یہ تو سفیر بتائیں گے نا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بھی ہر آدمی جس کو جس فیلڈ کا کخ بھی پتا نہیں ہے, لیکن اس فیلڈ میں وہ کیا بنا ہوا ہے؟ ماسٹر. تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ جو 2-4 پجامے رہ گئے نا ہماری باڈی پہ, وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرہیزگار ہو. وہی قرآن کہہ رہا ہے پرہیزگاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا. تو اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو. اس طاقت کی غلط ڈیفائن کیا جا سکتا تو اس سے ایمانی طاقت مراد ہے. آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے. اللہ نے کہا کہ من رباط الخیل, اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو, گھوڑے, صحیح ہے نا. اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم, ایسا سامان اکٹھا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن کانپنا شروع کر دیں, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں, ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں. تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہو, اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تیاری کر لو, اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ جائیں. اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے, اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہیں, ان کے سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, سب کے بال سنت کے مطابق بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے, تیل بھی لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, ایسا چہرے پہ نور برس رہا ہے ان کے کہ بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا دو. تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا, یہ بہت بربادی ہو رہی ہے, بہت بربادی ہو رہی ہے. اور ہر لحاظ پہ مسلمان کیا ہو رہا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے جب آتے ہیں نا 99% ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ان دونوں کے درمیان. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وجہ خرابی کی ہوتی ہے وہ وجہ نظروں سے ہو جائے. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت میں خرابی ہے. دیکھو میں اکثر ایک روایت پیش کرتا ہوں, حدیث میں آتا ہے تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی مگر رومی پھر بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے. یہ روم جو ہے نا انگریز ہے. صحابہ کی اور تابعین کی بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں انگریزوں سے, ان کے جو باپ دادے ہوا کرتے جن کو رومی کہا جاتا تھا. یہ اسی کلر کے ہیں ہمیشہ سے, ان کے کلر ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. قرآن میں بھی ان کے کلر کا اشارہ ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا نا, تو ایک منافق نے کہا کہ ان کی عورتیں گوری ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, میں وہاں جاؤں گا بدنظری ہوگی, فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, لہذا میں نہیں جا رہا. جہاں سے جان بچانے کے لیے نا لیبل کس کا لگایا؟ مذہب کا لیبل لگایا نا کہ میں نظر کی حفاظت کرنا چاہوں, مکروہ ہے بدنظری کرنا, کیا ہے جہاد سے بھاگنا جو کبیرہ گناہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. تو قرآن نے کیا کہا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی عورتوں کی وجہ سے فتنہ ہوگا, جہاد سے بھاگ کے یہ فتنے میں پڑ گیا ہے. اس سے ایک اور اصول ہمیں پتہ چلتا ہے, دیکھو جو بڑے کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے. یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے خوف سے ان بڑے کاموں کو بولو نہیں چھوڑا جاتا. اب صحابہ کرام رومیوں سے لڑ رہے ہیں, ان کی گوری عورتیں, رنگ سفید ہیں ان کے, اور جناب لڑائی یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ ایسا نہ ہو عورت کو کسی کے عشق میں ہم مبتلا ہو جائیں. تو یہ فتنہ بڑا ہے یا وہ جو تمہیں کاٹ کے کھا جائیں گے وہ فتنہ بڑا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں آفس میں جاب کرتا ہوں, وہاں لڑکیاں آتی ہیں, بدن فتنے کا اندیشہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی جب تو گھر میں بھوکا ننگا سوئے گا نا, اور تیرے باپ کی طرف سے جو تجھے فتنہ ہوگا, اور جب تجھے چپٹ پڑے گی نا چاروں طرف سے, اور اگر شادی شدہ ہے تو تیری بیوی تھوڑے دن میں بھاگ جائے گی, جو ایک حلال راستہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر فتنے ہی فتنے ہیں تیرے لیے. تو میں نے کہا آپ جاب تھوڑی چھوڑ سکتے ہو یار, اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. کیسے کیسے دیکھیں مکھنچو ہے نا دنیا میں, ہر قسم کے مکھنچو سے ہمارا الحمدللہ رابطہ ہوتا ہے.